अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया। बहुत सारी चीज़ें जिस पर आज डिस्कशन होगी। सबसे पहला मामला तो कुलभूषण यादव से जुड़ा है। ऐसा दहशतगर्द जिसका ताल्लुक भारत से है और भारत को एक बार फिर कौंसलर रसाई दे दी है। पाकिस्तान ने खुद पेशकश की कौंसलर रसाई देने के लिए। इस मामले के आगे जाकर क्या नताइज आएंगे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो कुछ मामला आगे चला उस पर पाकिस्तान ने मिनवान अमल किया, लेकिन भारत की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो रवैया क्या है? कुलभूषण यादव खुद कौन से पैंतरे खेलना चाह रहा है, इस पर भी आज बात करेंगे। दूसरी जानिब सियासी उतार चढ़ाव और सियासी दावपेच का इस्तेमाल बड़ी तेजी से हो रहा है। कुछ अफवाहें सियासी मंजरनामे पर भी बहुत तेजी से गर्दिश कर रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नाम उस्मान बुज़दार साहब का आ रहा है। उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब हैं। फिर -1 की बात हो रही है। दूसरी तरफ BRT मंसूबे में घिरी जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है उसका ताल्लुक भी PTI से है। PTI गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से मुश्किल हालात की जद में। असद उमर साहब कराची जाते हैं, वहाँ जाकर ऐलान करते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक हुकाम से बात हो चुकी है और नेशनल ग्रिड से बिजली मजीद दी जाएगी के इलेक्ट्रिक को। लेकिन मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक का सिस्टम वो बिजली लेने के काबिल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके 500 और 800 मेगावाट और फिर उससे ज़्यादा बिजली दी जाएगी। लेकिन अब भी हकीकत यह है कि कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है और जो 12-12 घंटे 14-14 घंटे तक जा पहुंची है। दूसरी तरफ महंगाई अपनी जगह मौजूद और फिर इस गवर्नमेंट के साथ जुड़े वो बहरान जिसको माफिया का नाम दिया गया, चाहे उसमें पेट्रोल बहरान हो, आटा बहरान हो, चीनी स्कैंडल हो, तमाम तर चीज़ें एक साथ इस गवर्नमेंट को मुश्किल हालात दिखा रही हैं। चौथी बात, दियामिर भाषा डैम का इफ्तिताह कर दिया वज़ीर आज़म ने। उससे क्या हासिल हो सकता है? जितनी तेज़ी से ये प्रोजेक्ट का नाम सामने आया था, अब इस प्रोजेक्ट के बनने के हवाले से जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें हमेशा से डिले हो रहा है। ये डिले टैक्टिक्स कितनी मुश्किल में डालेंगे PTI को, और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो किस हद तक पाकिस्तान को किस जानिब लेकर जा रही है, और फिर क्या जो नए इंतखाबात का रोज़ाना पीपल्स पार्टी एक राग अलापती है, तो क्या वो बात दुरुस्त साबित हो सकती है? क्या ऐसे कोई हालात मौजूद हैं? लेकिन पीपल्स पार्टी वर्सेस PTI तो दिखाई देती है, लेकिन PTI वर्सेस नून लीग आजकल दिखाई नहीं दे रही। इसकी क्या वजह? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा दूं, सीनियर तजियाकार जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ साथ एंकर पर्सन और तजियाकार फरूख पताफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तजियाकार सहाफ़ी ताहिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा साहब सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, काफ़ी सारी चीज़ें जिस पे बात करें, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले कुलभूषण यादव के मामले से शुरू करते हैं। भारत क्या पैंतरे खेल रहा है सर? कुलभूषण यादव क्या पैंतरे खेल रहा है? 19 तारीख आखिरी तारीख थी रिव्यू पिटीशन की, वो दायर करने से इनकारी रहा। फिर अब कौंसलर रसाई दी गई भारत को और फिर वो पिटीशन लेकर जाएंगे और फिर साइन करवाएंगे। सर, क्या मामला चल रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं, तो उनके बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये है कि आज उनको कौंसलर रसाई दी गई है, और ये कौंसलर रसाई इस वजह से दी गई है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला था, पाकिस्तान को उसकी तामील करनी थी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये रसाई दी जाए। इसका मतलब ये है कि पिछली जो रसाई दी गई थी उस पे इत्मीनान नहीं था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो अब बात यह है कि बुनियादी मसला तो यही है कि जब रियासतों के दरमियान एक बहुत ज़्यादा महाज़ाराई होती है तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। आपको याद होगा कि सर्द जंग के ज़माने में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती थी। तो जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बुनियादी तौर पर ठीक नहीं होते, तो इस तरह की चीज़ें तो होंगी। अब देखना ये होगा कि जो रसाई आज दी गई है उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो किस नतीजे पर पहुंचती है। हमारे जो दुनिया भर में हामी हैं वो क्या कहते हैं और जो मुखालफिन हैं वो क्या कहते हैं। फरूख साहब, सर मुर्तज़ा साहब का बिल्कुल जायज़ तजिया इस पर कि अभी आगे चल के इसके मामले को क्लियर होगा, लेकिन सर एक ऐसा बंदा जो दहशतगर्द है और जो भारत का आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हाजिर सर्विस है, वो बंदा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के साथ साथ एतराफ़ कर चुका है। दुनिया भर को ये बावर करवाना कुछ बहुत मुश्किल काम था कि हम अभी तक बावर नहीं करवा पा रहे हैं।
بالکل صحیح ہے، میرے خیال میں آپ کا سوال جو ہے وہ صحیح بنتا ہے، لیکن دیکھیں نوانسز کو ذرا ضرور سمجھیے گا۔ ایک نوانس یہ ہے، آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ ایک سپائی ہے، ایک جاسوس ہے جس کو ہم نے پکڑ لیا۔ دوسری آسپیکٹ ہے اس کے کنفیشنز کی، جس کے اندر اس نے کنفیشن کر کے بتایا کہ اس نے دہشت گردی کو کیسے فروغ دیا، کیسے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا، رائٹ؟ اب ان دونوں چیزوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ جو ٹیررزم والا معاملہ ہے، اگر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں تو وہ دنیا شاید اس کو سیل کرنا یا لوگوں کو کنونس کرنا زیادہ آسان ہوگا، لیکن ابھی تک معاملہ یہ ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ اچھا جی، ایک تو اس بندے کو کہیں سے اغوا کیا گیا، دوسرا پھر وہ آگے سے یہ فرمانا شروع کر دیتے ہیں بیہائنڈ دا سین کہ جی یہ جاسوس ہے، اور جاسوس تو دیکھیں نا جی، دو ممالک کے درمیان ہوتے ہیں اور یہ ہر ملک کے اندر ہو رہا ہے، تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ جب تک آپ ان دونوں چیزوں کو، دہشت گرد اور اس کا جاسوسی کو جوڑیں گے نہیں، اور ایک ایسا ڈیٹیلڈ بیانیہ نہیں دیں گے دنیا کو جس سے انڈیا ایکسپوز ہو، معاملات بڑھیں گے۔ اچھا، اب اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ انڈیا خود جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس گیا، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے سٹارٹ میں بہت زیادہ شادیانے بجانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر پاکستان کے موقف کی پذیرائی ہوئی۔ ہمارے اس حق کو کہ اس کو ہم سزا دے سکیں، اس کو نہیں جھٹلایا گیا، اس کو نہیں کم کیا گیا، بس یہ کہا گیا کہ اس کو ڈیفنس کا جو ہے اور ریویو کا جو ہے وہ پروسیس ملنا چاہیے۔ تو اس کے اندر اب آپ یہ نوٹس کر لیجئے کہ انڈیا کے پاس ڈپلومیٹک کیپیسٹی تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس وقت اس کے اوپر جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کی امیجنیشن میرے خیال میں آپ کے ناخن سے بھی چھوٹی ہے۔ تو اس وجہ سے ان تمام چیزوں میں کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ انڈیا جب اپنے ڈپلومیٹک اینگل کو کھیلتا ہے تو اس کو کافی پذیرائی مل جاتی ہے، لیکن جب وہ اپنی جو حکومت کی باتیں سن کے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہی ہوتا ہے جیسے لداخ میں ہوا یا پھر آئی سی جے میں جا کے ان کے ساتھ ہوا۔ تو اس وقت پاکستان کے لیے یہ ضروری تھا کہ پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور ہم میرے خیال میں کر رہے ہیں، اور اس بات کی جو ہے پذیرائی آپ کو آنے والے دنوں میں نظر بھی آئے گی۔ جی ارسلان۔ طاہر صاحب، سر بڑی امپورٹنٹ بات فاروق صاحب نے کہا ہے بڑے واضح طور پر، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ اگر جوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مجھے آپ کا بھی اس پر کامنٹ چاہیے ہوگا۔ ایک ایسا ملک جو آلریڈی چائنا سے پٹ چکا ہے اور پھر ظاہر ہے در اندازی کرتا ہے، وہ افغانستان میں سب جانتے ہیں را کس طرح کی خطرناک کارروائیاں کرتی ہے، افغانستان کے ذریعے پاکستان میں کیسے انٹر ہو رہے ہیں را کے ایجنٹس دہشت گردوں کی شکل میں۔ کلبھوشن یادو ایک جیتا جاگتا ثبوت۔ ہم کیا جاسوس اور دہشت گرد اس دو کو جوڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے ابھی تک؟ کیا معاملہ ہے سر؟ دیکھیں، اگر تو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، دنیا میرے خیال میں اتنی کو آئیڈیل دنیا نہیں بن سکی جہاں بڑا اموشن لیس ہو اور بڑا اخلاق ہو اور دنیا بڑی کسی اصول کے تحت نہیں میرے خیال میں چل رہی۔ جب آپ انڈیا اور پاکستان کو دیکھتے ہو دنیا میں، اب انڈیا کے لیے کافی مشکلات آئی ہیں، مگر جو 2-3 سال پہلے کا میں انڈیا دیکھتا ہوں اس میں انڈیا از دا 5th لارجسٹ اکانومی آف دی ورلڈ۔ اس وقت انڈیا جو، اگر آپ پچھلے 10 سال دیکھیں تو انڈیا نے اپنی اکنامک پاور کا بڑا ایک ناجائز فائدہ اٹھایا، اور پاکستان کا جو امیج تھا اس کے لیے کافی مشکلات پیدا کی انڈیا نے۔ مطلب میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، سفارتکاری کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ الگ بحث ہے، پرسیپشن میٹرز۔ اور انڈیا نے گزشتہ 10 سالوں میں ورلڈ وائڈلی یہ پرسیپشن بنانے میں اپنا اکنامک مائٹ استعمال کر کے، اب دیکھیں اتنی برے حالات میں بھی، کل کی خبر ہے کہ $10 بلین گوگل نے انڈیا میں انویسٹ کی ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے جو انٹرنیشنل کورٹ کی جو ہدایت تھی اس پہ عمل کر کے جو ڈیزائربل امیج حاصل کیا ہے، دیٹس اے بگ اچیومنٹ۔ پاکستان نے دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم سیولائزڈ ہیں، ہم اصول پرست ہیں، ہم اصولوں کے تحت چلتے ہیں۔ تو ہمیں جس ڈپلومیٹیکلی کانفیکٹ میں اگر دیکھیں تو میرے خیال میں پاکستان نے اس میں اچیو کیا ہے۔ یہ اچھا فیصلہ ہے پاکستان کا اس کو رسائی دینا، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات ہے، یہ میں کوئی کانفیڈنس سے بات نہیں کہہ سکتا، ویسے بھی ایریا بھی بڑا سینسٹیو ہے۔ کسی نہ کسی سطح پہ جب ریاستیں لڑ رہی ہوتی ہیں، بڑی نیلی پیلی ہوتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان میں امن اور گفتگو بھی چل رہی ہوتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو اگزامپل بھی دے سکتا ہوں۔ ابھی انڈیا کی جو سلامتی کونسل میں جو ان کی نشست ہوئی ہے، پاکستان نے اپوز نہیں کیا انڈیا کو، پاکستان نے کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا، شور نہیں ڈالا۔ تو میرا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ میٹر بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے
کہ پاکستان کا کوئی برا نہیں ہے اگر پاکستان ہر وقت ایک کنفرنٹریشنس لڑائی جھگڑے کی بجائے اگر سافٹ امیج بھی دیتا ہے, دوستی کا بھی امیج دیتا ہے, تو یہ بھی برا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے یہ کام اچھا کیا, اس کو رسائی دے کے ایک ڈیزائریبل امیج ضرور پاکستان کا بہتر ہوگا. مرتضی صاحب, پاکستان اپنا سافٹ امیج ہمیشہ سے کوئی نئی بات نہیں ہے, پاکستان اپنے سافٹ امیج کے طور پہ مشہور ہے, امن کی بات کرتے ہیں, لیکن ایک ایسی سیٹ جہاں پر امن کی سیٹ سے جڑے معاملات ہیں اور کشمیر میں جو کچھ بھارت کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. پھر ظاہر ہے اب تو چائنا بھی بڑا کھل کے ان کے اگینسٹ سامنے آ گیا ہے, لیکن سر جہاں پر ٹھیک بات ہے کہ جہاں پر سفارتی تعلقات کی بات آتی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ افغانستان میں تو مجبوراً کھڑا ہونا پڑتا ہے, لیکن جیسے ہی وہاں سے کچھ معاملات آگے نکلتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاواڈول ہو جاتی ہے ساری سچویشن. دیکھیں, یہ تو اب ہمارے جو مستقل مندوب ہیں نیو یارک میں, منیر اکرم صاحب, ان سے پوچھے نا کہ یہ جو اتنے ووٹ ملے ہیں انڈیا کو یہ کیسے مل گئے. تو ہمارے بھی تو کوئی دوست ہیں, کوئی اتحادی ہیں, ہم نے کیا کوشش کی پس پردہ کہ کم از کم چلو اگر انڈیا نے یہ غیر مستقل ممبر بننا ہی تھا تو کیا یہ ضروری تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ان کو ووٹ ملے؟ کم بھی مل سکتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگلے مہینے 5 اگست کو 1 سال ہو جائے گا جو بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو جو منسوخ کیا. تو اب تک اس حوالے سے ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے؟ مسلمان ملکوں میں ایران اور ترکی کے علاوہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ جو خلیجی ممالک ہیں کیا وہ ہمارے ساتھ ہیں؟ تو یہ جو صورتحال ہے, طاہر ملک صاحب نے آپ کو بہت اچھی طرح سے بتایا کہ آپ کی اصل طاقت جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر ہوتی ہے, آپ کی معیشت, آپ کا سیاسی نظام کتنا مستحکم ہے. اب آپ نے افغانستان کو بہرحال ایک رعایت دی ہے کہ جی وہ تجارت کر سکتا ہے بھارت کے ساتھ. واغا بارڈر آپ نے کھول دیا ایسے دن جو کہ یوم کشمیر تھا. تو بہت ساری ریاستوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں مجبوری کے عالم میں, لیکن اصل جو آپ کی طاقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ملک کتنا مضبوط ہے, آپ کا معاشی نظام کتنا مضبوط ہے, آپ کی سیاست کتنی مضبوط ہے, آپ کے ادارے کتنے مضبوط ہیں, ملک کے اندر نیشنل کوہیژن کتنا ہے. آپ کو دنیا کے ممالک ایک فارورڈ لکنگ ملک کے طور پر دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ بالکل ٹھیک ہے. فاروق پتافی صاحب, سیاسی فیصلے معاشی فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے, چاہے وہ پیٹرول کا بحران لے لیں, شوگر کا لے لیں, چلے بات چل نکلی ہے تو اس پر کر لیتے ہیں بات. وزیر اعظم عمران خان نے بڑے واضح اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ اگر مودی جیت جاتا ہے تو وہاں پر معاملات آگے بڑھنے میں مجھے امید ہے کہ بہتری ہوگی. سر کس بنیاد پہ بہتری ہوگی؟ مودی تو آپ سب جانتے ہیں, تو گوگل اس کو خود ٹیررسٹ کہتا رہا ہے, اور پھر وہ وزیر اعظم بنے گا ایک ایسا بندہ جو خود قاتل ہے, تو کیسے بہتر ہوں گے معاملات کشمیر کے؟ اچھا, یہ سوال بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہے. ماضی میں مودی سے پہلے جو بی جے پی سے لنکڈ حکومتیں آئی ہیں, خاص طور پہ واجپئی جی کی تھی, اور اس سے پہلے اٹل بہاری واجپئی ایک صاحب, اور, جی ان سے پہلے بھی جو ہے نا, جب یہ کسی اور فارمیٹ میں تھا, بی جے پی نہیں تھی, جنتا پارٹی تھی, تو اس وقت بھی ایک حکومت مرارجی دیسائی کا تھا نام. تو اس زمانے کے اندر جو ہے ان تمام چیزوں میں پاکستان کی طرف ایک پازیٹیو پیش رفت آپ کو نظر آتی تھی. تو ہمارے ذہنوں میں ابھی تک وہی ٹھہرا ہوا ہے کہ اگر بی جے پی جو کہ ایک اسٹرانگ وہ یا بلش قسم کی پارٹی ہے, اگر وہ حکومت میں آ جائے گی تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے بہتر تعلقات بھی رکھ سکتی ہے, اور اگر اس نے بنا لیے تو پھر اس کو کانگریس یا کوئی اور خراب نہیں کر سکتا, رائٹ. تو دس از دی پرسیپشن دیٹ از دیئر. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو نریندر مودی ہے, اس نے انڈیا کی سارے ڈائنامکس کو بالکل ہی چینج کر دیا ہے. ایک تو ابھی آپ اکنامکس کی بات کر رہے تھے, طاہر صاحب بھی کر رہے تھے, تو اکنامکس کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنی جو اکانومی ہے اس کو جتنا ڈسٹروائے کیا ہے. منموہن سنگھ نے بہت محنت سے بنائی تھی اکانومی, اور اس کے بعد انہوں نے آتے ڈی مانیٹائزیشن کر دیا, پھر اس کے بعد 10 اور قسم کے جو ہے پاپڑ وہ بیلے, اور اب اینڈ میں جو ہے بیکاز آف کرونا وائرس انہوں نے اکانومی کو بہت بری طرح سے تباہ کیا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی کمپیریزن ہے, لیکن اگر وہ اپنے کمپیریزن چین کے ساتھ کرنا چاہتے تھے تو وہ ختم ہو گیا.
اب معاملہ یہ ہے کہ ایسے بندے سے آپ یہ امید تو نہیں رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ پیس بلڈنگ کرے گا. پاکستان نے 10 سال پہلے 15 سال پہلے جو کچھ کیا ہو, مجھے یہ پتا ہے کہ جس وقت سے یہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس وقت سے بار بار ہم نے اٹیمپٹس کیے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ بھی کریں اور دوستی بھی بڑھائیں. اس سے پہلے پی ایم ایل این جو ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں بھی کوشش کرتی رہ گئی ہیں. تو معاملہ جو ہے اس وقت ہمارا نہیں ہے, انڈیا کا ہے. جہاں تک ابھی مرزا سرنگی صاحب فرما رہے تھے, اور میرے خیال میں ان کی بات صحیح ہے کہ کشمیر کے اندر جو آرٹیکل 370 کا معاملہ ہوا اور دیگر چیزیں ہیں, تو اس کے اندر پاکستان کے لیے کھڑے ہو کے کس نے کتنا زیادہ بولا. تو میرا یہ معاملہ ہے کہ اس وقت میرے خیال میں دنیا کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے آ جانے کی وجہ سے ایک لبرل آرڈر کا ریٹریٹ ہے. اس کی وجہ سے یو این اور دیگر باڈیز جو ہے وہ کم کام کر رہی ہیں, اتنا زیادہ بڑا سٹینڈ نہیں لیتی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں ہمارے ساتھ اگر کوئی نہیں کھڑا ہوا ہے تو انڈیا کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں کھڑا ہوا. کسی نے اس کو انڈورس نہیں کیا کہ یہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یو این ایس سی کی 1 سے زیادہ میٹنگز ہو گئی اس کے اوپر. لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ کو جس مومنٹم کے ساتھ آپ ایڈووکیسی انٹرنیشنلی کر رہے ہیں, یہ آپ کو 5-7 سال اور کرنی پڑے گی. اور اگر آپ نے اکنامک ریفارمز بھی ڈومیسٹکلی کر لیے تو پھر جا کے آپ کا امپیکٹ ہو سکے گا. اس وقت انڈیا نے ایک اور بات بھی کی ہوئی ہے کہ چین کا نام لے کے وہ ساری دنیا سے سپورٹ لیتا ہے. یہ جو کل انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے طاہر صاحب, یہ اصل میں کہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے؟ ریلائنس گروپ ہے امبانی کا, اس کا جو پلیٹ فارمز ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس کے اندر پہلے فیس بک بھی تھا. ایک ہی کمپنی ہے جی جس کو وہ بنا رہے ہیں کہ وہ 5G کرے گا اور وہ کمپیٹ کرے گا چین کے ہواوے کے ساتھ. تو اس وقت ڈائنامکس بہت زیادہ فلوئڈ ہے, لیکن اگر ہم اپنا کام صحیح کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ایونچولی اس کا امپیکٹ ضرور نظر آنا شروع ہو جائے گا. انڈیا کے پرائم منسٹر سے, اس پرائم منسٹر سے مجھے تو کوئی امید نہیں ہے خیر کی. وزیر اعظم صاحب کو ہو, ریاست پاکستان کو ہو, مجھے نہیں. طاہر صاحب, سر دونوں حضرات کے آپ نے سن لیے کامنٹس. سر میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, ہمارے پاس ایک اچھا موقع نہیں تھا سی پیک کی صورت میں, ابھی بھی موجود ہے, 1 بیلٹ 1 روڈ, یہ بہت بڑا منصوبہ ہے, اس میں رشیا, ایران, پاکستان, اس بلاک کو متحرک کیا جا سکتا تھا, رشیا کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکتا تھا. لیکن کیا وزارت خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب یا ان کی ٹیم کی جانب سے کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی لابی اس سائڈ ہی کر کے دیکھ لیں کچھ بہتر؟ دیکھیں, ہم بڑی چیزوں کو بڑا سمپل سمجھتے ہیں. میں مصطفیٰ صاحب کی بات کو پھر بڑھاؤں گا. دیکھیں, فورن پالیسی جو ہوتی ہے, دس از آلویز دی ایکسٹینشن آف دی انٹرنل پالیسی. جب آپ کوئی وزیر خارجہ آپ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک وزیر خارجہ 6 فٹ کا ہے اور ایک 5 فٹ کا, اور 5 والا ڈرنا شروع کر دیتا ہے. ایک وزیر خارجہ بڑا زور زور سے اردو بولے, انگلش بولے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ڈرتے نہیں, ہم جان دے دیں گے, وہ فوراً آپ کو پیسے دے دے گا, آپ کو معافی مانگ لے گا. جب آپ کا فورن منسٹر بیٹھتا ہے نا, تو اس کے پیچھے اس کی جو کرسی ہوتی ہے وہ آپ کی اکانومی ہوتی ہے, وہ آپ کی گروتھ ہوتی ہے, آپ کی ہیومن کیپٹل ہوتا ہے. جس ملک میں 62% جو آپ یوتھ ہے سوائے ڈپریشن کے اس کو ہے وہ نہیں. تو جس سوسائٹی کے اندر آپ اکنامک گروتھ نہ دیں, آپ 40% کو پینے کا پانی نہ دیں, 35% کو سینیٹیشن کی آپ فیسلٹی نہ دیں, 2.5 کروڑ بچہ آپ کا سڑکوں میں گھوم رہا ہو, وہ فارن منسٹر سے دنیا ڈرے گی. دنیا کو پاگل نہ سمجھے. ساری جو آپ کی پرسیپشن ہے, جو آپ کی اسٹرینتھ ہے, وہ انٹرنل ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں ہم شروع کرتے ہیں جنگ سے. دنیا ساری جو ہے اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ فورن پالیسی میں جنگ لاسٹ انسٹرومنٹ ہے. دس از دی لاسٹ ریزورٹ. یو آلویز اسٹارٹ فرام اکنامک, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک. تو آپ نے اگر دنیا کو, جو میں نے پہلے بھی کہنے کی کوشش کی, میں سمجھتا ہوں انڈیا ہمارے سے زیادہ میس میں ہے, یہ مجھے یقین ہے. اور آئی ایگری ود ہم کہ انڈیا نے اپنے آپ کو بہت زیادہ تباہ برباد کیا ہے. مگر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو, ہمیں کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں انڈیا تباہ رہا ہے, ہمیں کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں دنیا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنا گھر سیدھا کرنا ہے. گھر سیدھا کرنے کے لیے ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ہمیں بے روزگاری ختم کرنی ہے, پاکستان میں سینٹی لانی ہے. ہمارے یہاں جو چیزیں ہیں, جو میں آپ کو پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ اکنامیکلی وائبل کنٹری ہوں تو انسان اتنا گھٹیا کہ دنیا ویسے کشمیر پہ کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ ہم نے خود کشمیریوں کا کیا ساتھ دیا؟ مجھے یہ فکر ہے کہ سمجھ نہیں ہے جی کشمیر نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ہم کون ہیں؟ ہم نے تو کہا جی ہم نے یو این او میں بڑی اچھی انگریزی کی تقریر کر لی ہے. لیکن اس کے بعد ہم ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک فورم بنا رہے تھے, اس فورم پر نہیں گئے ہم تو خود. وہاں آپ گئے ہی نہیں ہیں.
تو اصل بات یہ ہے، ساری گفتگو میں لاسٹ اس کو کنکلوڈ یوں کروں گا، اگر پاکستان نے کچھ کشمیر کے لیے کرنا ہے، اگر پاکستان نے دنیا میں عزت لینی ہے، اگر پاکستان نے دنیا میں انڈیا کو اس کی اوقات پہ لے کے جانا ہے، تو پاکستان مسٹ ڈیولپ، پاکستان میں ان امپلائمنٹ ختم ہو، یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، یہاں پہ سینٹی ہونی چاہیے، یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، ڈیموکریٹک کلچر ہونا چاہیے، ہیومن ریسپیکٹ ہونی چاہیے۔ طاہر صاحب میں واپس آتا ہوں، ایک بریک پر جانا ہے، واپس آتا ہوں تو تینوں حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے، ذرا جاننے کی کوشش کروں گا پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پھر اکنامک اسٹیبلٹی دونوں آپس میں کیسے جڑیں، اور جو حالات اس وقت پاکستان کی عوام فیس کر رہی ہے اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے، چونکہ اسی کی پرچھائی پھر آپ کے بین الاقوامی جو آپ کے تمام تر صورتحال ہوتی ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک بریک لیتے واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں۔